बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल सिक्योर कनेक्शन विद इस्लाम पर। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के हवाले से, और हम आपको उन वाक़यात के हवाले से भी बताएंगे जो सफ़र मेराज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। नाजरीन, इसरा के माना रात को ले जाने या चलाने के हैं, क्योंकि नबी करीम का ये हैरत अंगेज़ मोजज़ाना सफ़र रात को हुआ था, इसलिए इसको असरा कहते हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसी को इसी लफ्ज़ से किया गया है, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दी लैला, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया। मेराज अरूज से निकला है, जिसके माना ऊपर चढ़ना के हैं। चूँकि अहदीस मुबारका में आपसे उरूज इलैया, मुझको ऊपर चढ़ाया गया, मरवी है, इसलिए इसका नाम मेराज है। आयत मुबारका में 3 कलिमात काबिल तवज्जो हैं, असरा, अब्दा, लैलन, असरा, रात को ले जाना, और लैला से मुराद रात ही को है। लैलन का लफ्ज़ 2 ज़बर की वजह रात की किल्लत को बयान करता है, यानी रात के थोड़े हिस्से में, यानी रातों रात इस सैर के कराने का दावा रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम का है। चूँकि सफ़र माहिरुल अकूल है, इसलिए रब्बे कायनात ने पहले अपनी तस्बीह बयान फरमा दी, ताकि पढ़ने वाले को के दिल में ये बात उतर जाए कि जिस ज़ाते बरहक ने सैर कराई है वो हर किस्म की कमज़ोरी, खामी और नुक्स से पाक है। उसके लिए ऐसी सैर रातों रात करा देना नामुमकिन नहीं और मुश्किल नहीं। सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जाने आने का सफ़र 1.5-2 माह का था, लेकिन रात के कुछ हिस्से का दावा भी कादिर मुतलिक रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम का है। फिर ये सफ़र रूह का नहीं या ख्वाब का वाक़या नहीं, बल्कि रूह माल जिस्द और बेदारी का वाक़या है। बयान शुदा तीनों कलिमात में असरा बि अब्दी और लैलन, रूह माल जिस्द, बेदारी में सैर की तायीद कुरान हकीम से ही हो जाती है। इसके लिए सूरतुल दुखान की आयत मुबारक नंबर 23, सूरह ताहा की आयत नंबर 77, सूरह अशरा की आयत नंबर 52, सूरत हूद की आयत नंबर 81 और सूरतुल हिजर की आयत मुबारक नंबर 65 देखी जा सकती है। इन आयत मुबारका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान है। सूरतुल दुखान में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, फ़अस्री बि अब्दियु लैलन अनकुमु मतब्बाऊन, के रातों रात मेरे बंदों को लेकर चले जाएं, बेशक आपका पीछा किया जाएगा। और इसी तरह सूरह अशरा की आयत 52 में है, वओहयना इला मूसा अन अस्री बि अबादी अनकुम मुतब्बाऊन, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर चले जाएं, बेशक आपका पीछा किया जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सूरह हूद की आयत नंबर 81 और सूरह हिजर की आयत नंबर 65 में फरमाया गया, फ़अस्री बि अहलिका बि कित्ई मिनल लैली, तो अपने घर वालों को रातों रात लेकर चले जाइए। इन आयत बयानात और वाक़यात की रोशनी में ये बात वाज़ह हो जाती है कि जब असरा बि अब्दी लैलन या असरी अहलका और लैल का ज़िक्र आए तो वाक़या जागते, बेदारी और रूह माल जिस्द का होता है।
اگر معراج شریف کا واقعہ روح کی سیر یا خواب کا واقعہ ہوتا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو سیر کرائی ہے، یا مجھے خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی اور رات کے کچھ حصہ میں سب کچھ رونما ہوا، تو کوئی شخص بھی انکار نہ کرتا۔ دعوی بیداری کی حالت میں سیر کرانے کا ہے، اس لیے عظمت رب ذوالجلال والاکرام اور مقام مصطفیٰ کے منکروں نے جھگڑا کھڑا کر دیا۔ لیکن قدرت کا کمال دیکھیے کہ اگر ایک طرف منکرین انکار پر مصر ہیں تو دوسری طرف نبی کریم کے محسن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کر رہے اور فرما رہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، کہ اللہ کی طرف سے لقب صدیق حاصل کر رہے ہیں۔ مقام غور ہے، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی کتاب لا ریب کی سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک انسا کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، ان کے ایک امتی کا واقعہ بھی بیان فرمایا جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے 3000 یعنی 4005 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب خالق کائنات کے عظیم بندوں کا یہ کمال ہے جو رب کی دی ہوئی طاقت اور فضل سے اتنا لمبا سفر آنکھ جھپکنے میں طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمام اور لامحدود طاقتوں کا مالک ہے، اس نے رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر طے کروا دیا کہ عقل انسانی حیرت میں مبتلا ہے۔ رب ذوالجلال نے آنکھوں سے سب پردے ہٹا دیے، دنیاوی قوانین مسلوق فرما دیے، مقام زمان کی قیود کی تمام فرضی بیڑیاں کاٹ دیں اور آسمان و زمین کے مخفی مناظر بے حجابانہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر منور سے گزرا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس سفر معراج میں کیا کچھ ملاحظہ فرمایا، چند واقعات بطور عبرت و درس قارئین کرام کی نظر کیے جاتے ہیں۔ زبانیں اور ہونٹ کاٹنے والا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو ملاحظہ فرمایا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ادھر کٹ رہے ہیں پھر اسی وقت دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں اور پھر صحیح ہو جاتے ہیں، اسی طرح برابر یہ سلسلہ جاری ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ فتنہ پرور عازمین اور مدرسین اور مقررین ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کیا آپ کی امت کے مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے اور وہ کتاب پڑھتے تھے، کیا ان کو عقل نہیں؟ دوسرا واقعہ سود خوروں کا انجام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ یہ لوگ فرعونی جانوروں سے روندے جاتے ہیں اور بارگاہ رب میں آوازاری کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں، اور سود خور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے پاگل بنا رکھا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم معراج کی رات اسی قوم پر پہنچے جس کے پیٹ کو کوٹھریوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹھوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سود خور ہیں۔ ایک اور جگہ الٹی لٹکی ہوئی عورتیں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ دور چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی الٹی لٹکی ہوئی ہیں، ہائے وائے کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ بدکار عورتیں ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتی تھی۔ غیبت کرنے والوں کا بھی ایک واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم نے اپنے مردے بھائیوں کا گوشت کھایا، اسی طرح اب یہ گوشت بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کھانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیب جو اور آوازیں کسنے والے لوگ ہیں، آبرو زری کرنے والے لوگ کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے میرے اللہ کی طرف سے عروج دیا گیا، میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن نحاس اور یعنی تانبے کے تھے اور ان ناخنوں میں سے اپنے سینوں اور چہروں کو خراش رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبروریزی کرنے اور غیبت کے در پہ رہتے تھے۔ ایک اور واقعہ جو مال کھانے والوں کے بارے میں ہے، اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ قومیں دیکھیں جن کے ہونٹ مثل اونٹ کے ہیں اور ان کے منہ کھولے جاتے ہیں اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے اور پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، میں نے سنا وہ اللہ سے چیخ کر فریاد کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے اور اپنے ماں سے صدقہ نہ دیتے تھے، اب یہ آگ کھاتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، بالائی لب سکڑا ہوا دونوں نتنوں پر تھا اور نچلا ہونٹ سینہ پر لٹکا ہوا۔ جہنم کا رندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال بے جا طور پر کھاتے تھے۔ ایک اور جگہ بے نمازی کا حشر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں کہ ایک میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، بار بار کچلے جاتے پھر صحیح ہو جاتے تھے۔ یہ عمل اسی طرح بار بار ہو رہا تھا، سر کچلے جاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے، ایک پل کے لیے بھی انہیں مہلت نہ دی جاتی تھی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے تھے، اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اور انگارے نگر رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پتھر کے سوراخ سے بیل کا نکلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حبیب کبریا نے دیکھا کہ ایک بہت بھاری بھرکم قوی ہیکل بیل ایک پتھر کے چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہے۔ جب باہر آ جاتا ہے پھر اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اس شخص کی مثال ہے جو منہ سے بڑی بات نکالتا تھا، پھر خود ہی نادم ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری بات واپس لوٹ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ امانتوں کا بوجھ اٹھانے والا اور نہ اٹھانے والا کے بارے میں بھی واقعات آتے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا، اس نے بہت بڑا گھڑا جمع کیا ہوا تھا مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اور اضافہ کر رہا تھا۔ پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کی امت سے وہ شخص جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود امانتیں لے رہا ہے اور اپنے اوپر حقوق کا بوجھ چڑھا اور بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ معراج، اور یہ تھے کچھ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور جن کو بہت سے صحابیوں نے روایت میں بتایا ہے۔ ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، بے نمازی ہیں، ہم نے کبھی 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ پاک ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کے نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں زکوٰۃ دینے والے، ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے والے بنائے، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔